बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 4 देखेंगे। और स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 4 के अंदर आज हम ये देखेंगे कि हमने अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को इस्तेमाल करना है तो हम उसको स्टार्ट कैसे करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि अगर हमने कोई डेटाबेस क्रिएट करनी हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर तो हम कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट नंबर 4 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो तो हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में डिटेल से देखा था कि डीबीएमएस बेसिकली होता क्या है, उसके हमने एडवांटेजेस की बात की थी। स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज़ करना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसको हमने स्टार्ट कैसे करना है। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कंप्यूटर्स मौजूद हैं तो वेल एंड गुड, आप कंप्यूटर्स को यूज़ करें और जो मैं स्टेप यहाँ पे आपको बताता हूँ उन स्टेप्स को आप यूज़ करते हुए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर इस वक्त आपके पास कंप्यूटर्स मौजूद नहीं है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अवेलेबल नहीं है तो आप बाद में भी ये फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। लेकिन इन स्टेप्स को आपने याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर इंपॉर्टेंट वन। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को स्टार्ट करने के लिए आप जो है वो कौन कौन से स्टेप जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला स्टेप होता है कि आपने स्टार्ट को क्लिक करना है। आपके जो डेस्कटॉप के ऊपर स्टार्ट का आइकन है उसको क्लिक करें, देन ऑल प्रोग्राम्स में जाएं। देन ऑल प्रोग्राम्स में आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से एक फोल्डर मौजूद होगा। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से जो फोल्डर है उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी मौजूद होता है, एक्सेल भी होता है, पावर पॉइंट भी होता है और एक्सेस भी मौजूद है। उसमें से फिर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो है वो ओपन हो जाएगा और आप फिर उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके और भी तरीके हैं इसको ओपन करने के। पॉसिबल है कि आपके कंप्यूटर के ऊपर उसका डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकॉन बना हो तो आप उसको भी डबल क्लिक करेंगे तो वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेस है वो ओपन हो जाएगी। और स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का नहीं पता लग रहा है वो कैसे ओपन होगी तो सर्च की जो आपके पास ऑप्शन है, मीन फील्ड मौजूद है, उसके ऊपर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लिखें और एंटर करेंगे तो आपको वो स्क्रीन के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो ओपन करके दे देगा। तो आप इन डिफरेंट तरीकों से इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे फॉर्मल तरीका आपके पास ये मौजूद है। इन 3 स्टेप्स के अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं कि मैंने आपको इमेज शो करवा दिया कि आप कैसे उसको ओपन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि हमारे पास अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को तो ओपन कर लिया, अब हमने डेटाबेस क्रिएट करनी है तो कैसे क्रिएट करेंगे। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि डेटाबेस को क्रिएट करना, कि क्रिएटिंग अ डेटाबेस। क्योंकि हमने डेटाबेस बनानी है तो उसका मतलब है कि उसको क्रिएट करना पड़ेगा हमें। कैसे क्रिएट करते हैं, स्टेप्स देखने यहाँ पे। अंडर द फाइल टैब आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर, वहां पे जो फाइल का आपका टैब होगा उस फाइल के टैब के अंदर आपके पास न्यू की एक ऑप्शन मौजूद होगी। उस न्यू की ऑप्शन को क्लिक करें। फ्रॉम अवेलेबल ऑप्शंस क्लिक ऑन ब्लैंक डेटाबेस। आप जब न्यू को क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे। जिस तरह यहाँ भी स्क्रीन पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रही हैं। स्टूडेंट्स, उसमें से आप किसको क्लिक करें, ब्लैंक डेटाबेस को क्लिक करें। क्योंकि अभी आप बिगनर्स है तो आपने ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करनी है, उसके अंदर फिर हम डाटा जो है खुद से ऐड करेंगे। सो ब्लैंक डेटाबेस को आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ब्लैंक डेटाबेस जो है वो ओपन हो जाएगी। सो ब्लैंक डेटाबेस, देन टाइप अ न्यू फाइल नेम एंड क्लिक ऑन क्रिएट। स्टूडेंट्स, ब्लैंक डेटाबेस जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे वो फाइल नेम पूछेगा कि आपने अपनी डेटाबेस का फाइल नेम क्या रखना है। आप कोई भी फाइल नेम उसका रख सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपकी डेटाबेस का फाइल नेम है। डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स होंगे उनके आप डिफरेंट नाम रख सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे जो आप नाम देंगे वो आपकी डेटाबेस का, जो आपकी फाइल कंप्लीट डेटाबेस की फाइल होगी उसका नाम होगा। तो आप कोई भी नाम इसका रख सकते हैं, इट डजंट मैटर। आप अपने नाम के ऊपर रख सकते हैं या कोई और उसका नाम आप जो वो रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फाइल नेम देने के बाद क्लिक ऑन क्रिएट इन द राइट पेन। स्टूडेंट्स, राइट पेन के ऊपर आपको क्रिएट का एक आइकॉन नजर आ रहा है, जिस तरह स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं। आप फिर उसको क्लिक करते हैं। उसको क्लिक करने के बाद आपकी डेटाबेस जो क्रिएट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप काम कर सकते हैं। सो द डेटाबेस इज क्रिएटेड विद एन एम्प्टी टेबल विद द नेम टेबल 1। स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल के साथ आपको बताया था कि डेटाबेस के अंदर आप जितने भी रिकॉर्ड सेव करते हैं वो टेबल्स के अंदर सेव होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि जैसे ही आप क्रिएट करेंगे डेटाबेस को, उसके बाद क्या होगा, आपकी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी विद एन एम्प्टी टेबल और उसका बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है वो टेबल 1 होता है। आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं, आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आपको बताऊंगा कि आप उसका नाम किस तरह चेंज कर सकते हैं।
اس کے علاوہ اگر آپ کا آلریڈی ٹیبل کوئی 1 بنا ہوا ہے تو جو آپ کا ٹیبل آپ کو یہاں پہ شو ہوگا پھر وہ ٹیبل 2 کے نام سے ہوگا. اس طرح ٹیبل 3 ٹیبل 4 اس طرح نام جو وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. لیکن اسٹوڈنٹس بہتر پریکٹس یہ ہے کہ آپ ٹیبل 1 ٹیبل 2 کی بجائے آپ خود سے کوئی نام ان ٹیبلز کا رکھیں تاکہ آپ کو آئیڈیا رہے کہ کس چیز کا آپ نے ٹیبل کریٹ کیا تھا. تو اسٹوڈنٹس یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ نے ڈیٹا بیس کو کریٹ کیسے کرنا ہے. یہ اسٹیپس بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں, آپ کے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ون ہے. ایک بار پھر آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں کہ کیسے آپ کریٹ کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس کو. یہاں پہ وہ اسٹیپس مینشن ہے اور آپ کو امیج بھی نظر آ رہا ہے کہ کیسے آپ ڈیٹا بیس کو کریٹ کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس اب دیکھتے ہیں اس کے بعد کہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس جو آبجیکٹس ہیں وہ کون کون سے جن کو ہم پھر یوز کرتے ہیں. سو لیٹس سی. سنس ڈیٹا بیس آبجیکٹس آپ کے ایگزام پوائنٹ سے بہت انپورٹنٹ چیز ہے کہ ڈیٹا بیس کے اندر جو آپ کے آبجیکٹس یوز ہوتے ہیں کون کون سے ہیں. ٹیبل, کیوریز, فارمس, رپورٹس, میکروز اینڈ کوڈ. میں 1 بائی 1 کی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ نے اس کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے. ٹیبل, دیز آر یوز ٹو اسٹور ڈیٹا ان روز اینڈ کالمس. ابھی ہم نے بات کی کہ ڈیٹا بیس جب بھی ہم کریٹ کرتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, ہم نے ٹیبل کے اندر ڈیٹا اسٹور کرنا ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ٹیبل آپ کا روز اینڈ کالم کی شکل میں آپ کو جو اسکرین پہ نظر آتا ہے. کیوریز, these are ways to selectively retrieve and or display data inside the table. Students, اگر آپ کوئی selectively ڈیٹا ریٹریو کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی ڈیٹا بیس میں سے کوئی بھی اسپیسیفک ریکارڈ جو ہے وہ اسکرین پہ شو کروانا چاہتے ہیں یا وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کیوریز کے تھرو یہ کام کر سکتے ہیں. فارمس, these are ways to view the contents of the table one record at a time. Students, basically ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ٹیبل کے اندر انٹریز کریں اور آپ ٹیبل کے تھرو دیکھ سکتے ہیں تمام ریکارڈس کو ایٹ اے ٹائم. لیکن اسٹوڈنٹس اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ 1 بائی 1 انٹری کرنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈنٹس آپ فارمس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. فارمس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صرف ایک ریکارڈ شو ہو رہا ہوتا ہے, آپ اسی میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں, اسی میں ایڈیشن کر سکتے ہیں اور اسی کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے کوئی ریکارڈ دیکھنا ہے تو آپ کو اسکرین کے اوپر صرف ایک ہی ریکارڈ نظر آئے گا اگر آپ فارمس کو یوز کرتے ہیں. ٹیبل کے اندر آپ کو تمام ریکارڈ شو ہو رہے ہوتے ہیں لیکن فارمس کے اندر آپ کو ایک ہی ریکارڈ جو ہے وہ شو ہوتا ہے. رپورٹس, دیز آر یوزڈ ٹو سمرائز اینڈ پریزنٹ ڈیٹا ان ٹیبلس. اسٹوڈنٹس رپورٹس بیسیکلی ہوتی ہے ٹیبلس کی بیس پہ آپ رپورٹس جنریٹ کرتے ہیں. جسٹ لائک آپ کے جو ریزلٹ کارڈ ہوتے ہیں وہ بھی رپورٹ ہے, اس میں بھی آپ کے ڈفرینٹ سبجیکٹس کو ڈیٹا جو ہے اس کو سمرائز کیا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس وہ بھی آپ کی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم سے ہی رپورٹ نکالی جاتی ہے اور یہ وہی رپورٹس ہیں جس کی میں آپ کو بات ابھی بتا رہا ہوں. یاد رکھیے کہ رپورٹس کیا ہوتی ہیں, ٹیبلس کی بیس کے اوپر آپ ڈیٹا کو سمرائز کر کے جو ہے اسکرین پہ شو کروا سکتے ہیں. میکروز اینڈ کوڈ. A macro is a set of actions created in order to automate some task. Students, basically macros ہم اس لیے بناتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایک ٹاسک جو ہے وہ بار بار پرفارم کروانا ہے جس کا رزلٹ سیم آئے تو ہم اس کے لیے ایک میکرو کریٹ کر لیتے ہیں. اسٹوڈنٹس میکرو یہی کام آپ کا کرتا ہے کہ سیم یا کوئی بھی آپ کا جو ٹاسک ہوگا اس کو آٹومیٹکلی طریقے سے اس کو آٹومیٹ طریقے سے جو بار بار آپ پرفارم کروا سکتے ہیں. آپ کو بار بار وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں, اس کے لیے کمانڈ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ صرف جو میکرو آپ نے کریٹ کیا ہے اس میکرو کو رن کرتے ہیں تو آپ کا جو میکرو ہے وہ جو بھی اس نے فنکشن یا ٹاسک پرفارم کرنا ہے وہ پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے. اور کوڈ جو ہے, کوڈ ریفرز ٹو ڈکلیریشنز, اسٹیٹمنٹس اینڈ پروسیجرز ریٹن ان ویژول بیسک. اور اسٹوڈنٹس میکرو کا جو کوڈ ہوتا ہے وہ بیسکلی آپ کی ویژول بیسک ایک پروگرامنگ لینگویج ہے, اس کے اندر اس کو لکھا جاتا ہے. تو اس کو یاد رکھیے کہ میکروز اور کوڈ بیسکلی ہوتے کیا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھے ہمارے پاس ڈیٹا بیس کے آبجیکٹس جن کو ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور ہم کمنگ لیکچرز کے اندر ان کو یوز کریں گے بھی. اور اس کے بعد گریڈ 8 کے اندر بھی جب ہم ایڈوانس ٹاپکس پڑھیں گے مائکروسافٹ ایکسیس سے ریلیٹڈ تو وہاں بھی آپ اس کو بہت زیادہ یوز کریں گے. تو آپ نے اس کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے کیونکہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ ون. تو اسٹوڈنٹس اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹیبل کو دیکھنے کے ڈفرینٹ ویوز ہیں وہ کون کون سے اویلیبل ہے. سو لیٹس سی. اسٹوڈنٹس اسکرین کے اوپر ٹیبل کو اگر آپ نے دیکھنا ہو, شو کرنا ہو یا ویو کرنا ہو تو اس کے ہمارے پاس ڈفرینٹ طریقے ہیں. بیسیکلی ہمارے پاس 4 ویز ہیں کہ آپ کتنے طریقوں سے ٹیبل کو ویو کر سکتے ہیں. ڈیزائن ویو ہے, ڈیٹا شیٹ ویو ہے, پرائیویٹ ٹیبل ویو ہے اور پرائیویٹ چارٹ ویو ہے. اسٹوڈنٹس اس میں سے آپ جو ڈیزائن ویو اور ڈیٹا شیٹ ویو اس کو بہت زیادہ یوز کریں گے اور میں اس کو کر کے دکھاؤں گا بھی آپ کو نیکسٹ لیکچرز کے اندر کہ کیسے ہم اس کو یوز کریں گے. باقی دو جو آپ کے ویوز ہیں ان کو ہم بہت زیادہ یوز نہیں کرتے لیکن یہ آپ کے ٹیبل ویوز کے اندر موجود ہے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ٹیبل ویوز آپ کو کتنے اویلیبل ہیں, آل ٹوگیدر 4 اویلیبل ہیں. سو پہلے بات کرتے ہیں ڈیزائن ویو کی. It is used to give the field name, data types and the description of fields. Students, basically ڈیزائن ویو کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ فیلڈ نیم دیکھ سکتے ہیں, ڈیٹا ٹائپس کیا ہوتی ہیں اس کی ڈسکرپشن ہوتی ہے اور فیلڈس کی ڈسکرپشن آپ کو اس کے اندر نظر آتی ہے.
جس طرح آپ اسکرین کے اوپر دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ کو کس طرح جو ہے وہ ویو نظر آ رہا ہے. یاد رکھیے گا, اس کو ذہن میں رکھیے گا, اور پھر ہم دیکھیں گے ڈیٹا شیٹ ویو, اور دونوں میں پھر ڈفرینس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈفرینس کیا ہے, اور آپ کو اسکرین پہ دونوں کا ڈفرینس نظر بھی آ جائے گا. ڈیٹا شیٹ ویو کے اندر اٹ شوز دا ٹیبل ود دا ڈیٹا ان سائڈ اٹ. اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا, ڈیزائن ویو کے اندر آپ کو ڈیٹا شو نہیں ہوتا, آپ کو فیلڈس کے بارے میں انفارمیشن یا ڈسکرپشن شو ہوتی ہے. لیکن ڈیٹا شیٹ ویو کے اندر آپ کو ٹیبل کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی شو ہوگا, اور اگر آپ نے کوئی ڈیٹا ایڈ کرنا ہے تو آپ ڈیٹا شیٹ ویو کے اندر اس کو ایڈ کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا, ڈیٹا شیٹ ویو کو یوز کرنا ایز کمپیئر ٹو ڈیزائن ویو کے ایزی بھی ہوتا ہے. یہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر کر کے دیکھیں گے بھی. اور یہاں پہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ڈیٹا شیٹ ویو ہے وہ کس طرح آپ کو دکھائی دیتا ہے. فرینڈس اس کے بعد نمبر 3 کی بات کرتے ہیں, پائیوٹ ٹیبل ویو. اٹ پرووائڈس اے یوزفل وے ٹو سمرائز ڈیٹا اباؤٹ گروپ آف ریکارڈس. فرینڈس یہ بیسیکلی آپ کو سمری پرووائڈ کرتا ہے ڈیٹا کی اباؤٹ گروپ آف ریکارڈس. اگر آپ اسکرین پہ دیکھ سکیں تو آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ کیسے یہ آپ کو شو کرتا ہے. ایک سائڈ پہ آپ کو ٹیبل کا نام نظر آ رہا ہے, اس کے بعد اس ٹیبل کے اندر جو بھی آپ کو فیلڈز ہیں وہ ہائرارکل وے کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی, مین ایک کے بعد ایک. اگر آئی ڈی نمبر ہے تو آئی ڈی آپ کو شو ہو رہا ہوگا, اگر اس کے اندر اور بھی فیلڈز ہیں تو فیلڈز آپ کو جو شو ہو رہی ہوں گی. تو اس طرح جو پرائیویٹ ٹیبل ویو آپ کو شو ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ہمارا پرائیویٹ چارٹ ویو بھی ہے. اٹ کریٹس اے چارٹ فرام دا ایسوسیٹڈ پرائیویٹ ٹیبل ویو. انفیکٹ پرائیویٹ ٹیبل جو ویو ہے آپ کا وہ ایسوسیٹ ہے اسی کے ساتھ, پرائیویٹ ٹیبل ویو کے ساتھ. اسی کا جو آپ ڈیٹا سمرائز کرتے ہیں, اس کو اگر آپ چارٹ کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پھر پرائیویٹ چارٹ ویو کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن اسٹوڈنٹس ابھی کیونکہ آپ بگنرس ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ یوز کریں گے ڈیزائن ویو کو اور ڈیٹا شیٹ ویو کو. ہم ان دونوں ویوز کو یوز نہیں کریں گے, تو آپ اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ یہ دونوں ویوز ہم یوز کریں گے, ڈیزائن ویو اور ڈیٹا شیٹ ویو. لیکن آپ کو ان دونوں ویوز کے بارے میں بھی انفارمیشن اور ان کی ڈیفینیشن آپ کو یاد ہونی چاہیے, تاکہ اگر ایگزام میں پوچھی جائے تو آپ کو کلیئر ہو کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں. اب اسٹوڈنٹ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ویوز کو چینج کرنا ہے, آپ کے پاس ڈفرینٹ ویوز ہیں, ہم اس میں سے ڈیٹا شیٹ ویو اور ڈیزائن ویو کو کیونکہ بہت زیادہ یوز کریں گے تو میں آپ کو اسی کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر آپ نے ڈیزائن ویو سے ڈیٹا شیٹ ویو میں جانا ہے یا ڈیٹا شیٹ ویو سے آپ نے ڈیزائن ویو میں جانا ہے تو ہم کیسے جا سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو امیج بھی شو کروا دوں گا, اس کے ساتھ میں آپ کو اسٹیپس بھی بتا دیتا ہوں. سو پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ نے ڈی بی ایم ایس کی کوئی فائل اوپن کی, ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی آپ نے کوئی فائل کریٹ کی تھی, آپ نے وہ فائل اوپن کی. اس کے بعد میں آپ کو پہلے یہ اسٹیپس بتا دوں, پھر میں آپ کو اس کا امیج بھی شو کروا دوں گا, جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیسے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. نمبر 2 کے اوپر آپ ڈبل کلک کریں گے ٹیبل نیم کے اوپر. آپ نے ڈی بی ایم ایس فائل کو اوپن کیا اور اس کے بعد آپ نے جو اسپیسیفک ٹیبل آپ کو نیم نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو ڈبل کلک کیا. اور صرف جب اس کو آپ ڈبل کلک کریں گے تو کیا ہوگا, دا ٹیبل ول اوپن ان ڈیٹا شیٹ ویو. بائی ڈیفالٹ آپ کا جو ٹیبل اوپن ہوتا ہے وہ ڈیٹا شیٹ ویو کے اندر اوپن ہوتا ہے, یہ چیز یاد رکھیے گا. پھر اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا شیٹ ویو کے اندر تو آپ کا ٹیبل اوپن ہو گیا. دین کلک ویو بٹن ان ویوز گروپ. اب اسٹوڈنٹس اگر آپ نے اس کو چینج کرنا ہے, مین ڈیٹا شیٹ ویو سے آپ نے اس پہ جانا ہے ڈیزائن ویو کے اوپر, تو آپ کیسے جائیں گے؟ نمبر 4 اسٹیپ کو دیکھیے. ویو کا جو بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے ویوز گروپ کے اندر, اسٹوڈنٹس اس کو کلک کریں تو اس کے اندر آپ کو آپشنس نظر آ رہی ہوں گی. اس میں ڈیزائن ویو کی آپشن بھی آپ کو نظر آ رہی ہے, جس طرح آپ اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں. اس ڈیزائن ویو کی آپشن کو آپ کلک کریں گے تو آپ ڈیزائن ویو پہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے. تو اس طرح آپ ڈیزائن ویو اور ڈیٹا شیٹ ویو دونوں کو یوز کر سکتے ہیں. اب اگر آپ ڈیزائن ویو پہ آپ چلیں گے, اس کے بعد آپ نے دوبارہ ڈیٹا شیٹ ویو پہ آنا ہے, تو اگین آپ کو ویو کے ٹیب کے اندر جب آپ کو ویو کا آئیکن نظر آ رہا ہوگا اس کو آپ جب کلک کریں گے تو آپ کو آپشنس نظر آ رہی ہیں. اس کے اندر ڈیٹا شیٹ ویو کی آپشن بھی موجود ہے. آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ واپس کس میں آ جائیں گے, ڈیٹا شیٹ ویو کے اندر آ جائیں گے. تو اسٹوڈنٹس اس طرح ایک ویو سے دوسرے ویو میں اپنے آپ کو ٹرانسفر کروا سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس یہ اسٹیپس آپ کو یاد ہونے چاہیے کیونکہ ایگزامس میں ان اسٹیپس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے, کیونکہ ایگزام میں وہ آپ سے کروا کے شاید نہ دیکھیں, لیکن آپ سے ان اسٹیپس کے بارے میں وہ ضرور پوچھیں گے کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے. اسی لیے میں نے یہاں پہ وہ اسٹیپس مینشن کر دیے ہیں. آپ ان کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا کے رکھیں, لیکن ان کو یاد کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ ان کو کر کے دیکھیے گا. آپ ان کو کر کے دیکھیں گے تبھی یہ آپ کو یاد رہیں گے, ادروائز یہ آپ کو یاد نہیں رہیں گے. کیونکہ یہ چیز ایسی نہیں کہ آپ اس کو رٹا ماریں گے تو یہ آپ کو یاد رہے زیادہ دیر تک. جب تک اس کو آپ اپنے ہاتھ سے امپلیمنٹ نہیں کریں گے تب تک یہ چیز آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھے گی. تو اسٹوڈنٹس آج بیسیکلی ہم نے یہ کیا, ہم نے دیکھا کہ مائکروسافٹ ایکسیس کو اگر ہم نے اوپن کرنا ہے تو کیسے اوپن کریں گے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایکسیس کے اندر اگر ہم نے ڈیٹا بیس کریٹ کرنی ہے تو کیسے کریٹ کریں گے, ہم نے اس کے اسٹیپس دیکھے. پھر ہم نے ڈیٹا بیس یا مائکروسافٹ ایکسیس کے جو ہمارے پاس موجود تھے آبجیکٹس, ہم نے ان کی بات کی. آبجیکٹس کو یاد رکھیے گا, آپ کے یہ آبجیکٹس بہت انپورٹنٹ ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے. اسٹوڈنٹس اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ڈفرینٹ ویوز ہوتے ہیں ٹیبل کے وہ کون کون سے, اور یاد رکھیے اسٹوڈنٹس
ڈفرینٹ ویوز ٹیبل کی ہم نے بات اس لیے کی کیونکہ ہم نے نیکسٹ لیکچر کے اندر ٹیبل کریٹ کرنا دیکھنا ہے کہ ٹیبل کیسے کریٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہم ڈیٹا شیٹ ویو کے اندر بھی ٹیبل کریٹ کر کے دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیزائن ویو کے اندر بھی ٹیبل کریٹ کر کے دیکھیں گے. تو دونوں ویوز کے اندر ہم ٹیبل کریٹ کرنا سیکھیں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو اس لیکچر کے اندر جو میں نے بتایا کہ ڈیٹا شیٹ ویو کے اندر آپ کیسے جاتے ہیں اور آپ جو ڈیزائن ویو کے اندر کیسے جاتے ہیں، تو آپ کو یہ چیز پتہ ہونا چاہیے تاکہ نیکسٹ لیکچر کے اندر جب ہم ٹیبل کریٹ کریں ڈیٹا شیٹ ویو کے اندر تو آپ کو پتہ ہو کہ ڈیٹا شیٹ ویو کے اندر آپ نے کیسے جانا ہے، اور جب ٹیبل کریٹ کریں ہم ڈیزائن ویو کے اندر تو آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ ڈیزائن ویو میں کیسے آپ جا سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس ہوپ فلی آج کا لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.